वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब प्री इंट्रो हमारा तकरीबन मुकम्मल हुआ और उसके बाद ये आप देख रहे थे शर्जील नाम मेमन साहब इंतहाई अहम गुफ्तगू कर रहे थे और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ये अहम गुफ्तगू जो है वो ये हो रही है। तो बहरहाल असल मसाइल की तरफ जो है वो हमें देखना होगा और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी नफ्सियात के हवाले से। ये भी एक नफ्सियाती मसला है अगर इसको समझा जाए तो यही हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है। और हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन जो कि माहिर नफ्सियात हैं यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मौजूद मेहमान को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। पिछली नशिस्त के अंदर भी हमने कुछ चीज़ों का तस्करा किया, कुछ बीमारियों का जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो इंसान की नफ्सियात से है। अब इसमें एक सवाल जो पिछली नशिस्त में भी आपसे हुआ था, इस दोबारा ये सवाल मौसूल हुआ है कि ये जो फ़ोबियाज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या कि इसका भी कोई इलाज मुमकिन है या खाने पीने के हवाले से, या कुछ एक डिज़ीज़ हम जिसके बारे में लुकोडर्मा के बारे में बात कर रहे थे उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि जी फलाना चीज़ खा लोगे या फ़िश खा लोगे या दूध पी लोगे या इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो अब लोग शायद उसके बारे में समझ भी चुके हैं कि ऐसा वाक़ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी फ़ोबियाज़ जो हैं, ये तो सिर्फ एक ही मैंने निशानदेही की, क्या इसकी वाक़ता ट्रीटमेंट है? इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल नहीं, फोबियाज़ की ट्रीटमेंट है अगर आवाम चाहे कि फोबिया ठीक हो जाए तो। अगर चाहें तो चाहे वेरी गुड। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि फोबियाज़ एक तो इसमें भी अवेयरनेस बहुत कम है और इस पर बात करने की ज़रूरत है। फोबियाज़ बहुत तरह के होते हैं, सिंपल फोबियाज़ स्पेसिफिक फोबिया से लेके जो है ना एगेरोफोबिया या क्लॉस्ट्रोफोबिया और बहुत तरह के नेम इट। जानवरों से रिलेटेड फोबियाज़ इंसानों को होते हैं, हाइट से रिलेटेड फोबियाज़ होते हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड हो सकते हैं, लोगों के सामने बातें करने या सोशली बहुत बड़ा क्राउड है उनके सामने प्रेजेंट होना या बात करना उसके हवाले से हो सकते हैं, जिसे हम सोशल फोबिया कहते हैं। शॉपिंग सेंटर्स या क्राउड में जाने के हवाले से हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेने के हवाले से हो सकते हैं। तो उस फोबियाज़ की बहुत सी टाइप्स हैं और ये बेसिकली खौफ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसान करते हुए डरता है उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। उस चीज़ के होने से पहले एप्रीहेंशन या परेशानी की सोचें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर वो सोचता है कि कोई और मेरे साथ हो तो मैं शायद ये काम कर सकूं, वरना मेरा मुश्किल है काम करना। कुछ सूरत पे ये भी होता है कि वो इतना एंजाइटी हाई हो जाती है कि उनको कोई ना कोई नशा या शराब लेने की ज़रूरत होती है ताकि अपने आप को रिलैक्स कर सकें, काम कर सकें। कुछ जो है ना खुद ही सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर देते हैं, फार्मेसीज में जाके जो दवाइयाँ लेना कि भाई हमें एंजाइटी हो रही है, कोई दवाई बता दो। और फिर ये कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ख़तरनाक है फोबियाज़ के हवाले से। तो फोबिया जो है ना बहुत आसान ट्रीटमेंट है उसका, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो सबसे पहले देखिएगा कि फोबिया बचपन से है, उसका स्टार्ट कैसे हुआ, क्या ऐसी उसकी बेसिकली इटियोलॉजी, ये कॉज क्या है, और उस कॉज को लेके समझते हुए फोबिया को साइकोथेरेपी और मेडिकेशन दोनों से ट्रीट किया जा सकता है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, जो कि बहुत कम लोग लेते हैं, तो मेरे ख्याल में 3 महीने 4 महीने चाहिए मैक्स के आप फोबिया को मैनेज कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आई सी। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ हमारे यहाँ आप समझने के टाइप्स हैं। अब मैं जैसे पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान में कोशिश करता हूँ कि कहीं पे भी बिलखुसूस कराची के अंदर कि कोई लिफ्ट इस्तेमाल ना करूँ, कि इतने ज़्यादा केसेस होते हैं। अभी मैं देख रहा था 5 मिनट पहले ही एक बच्चा भी लिफ्ट के अंदर जो है वो लिफ्ट जो है वो गिर गई। इस तरह और बहुत सारे केसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो मैं कोशिश करता हूँ, फिर हमारे यहाँ क्योंकि मेंटेनेंस तो आपको पता है कि कहीं पे भी नहीं होती, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी जाता हूँ बड़े आराम से लिफ्ट में, एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में नहीं आता कि यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगा या मैं स्टक हूँगा या ये गिर जाएगी, या कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ों के अंदर तो मैं यहाँ रहते हुए ये मुझे फील होता है। बाहर जब मैं होता हूँ बड़ा रिलैक्स होता हूँ। तो इसको मैं फोबिया समझूँ या वाकई कुछ और इसको नाम आई दिया थिंक इट्स अ जाए? सेंसिबल एजुकेटेड फोबिया, जिससे मैं कह सकता हूँ। देखिए, यहाँ रहते हुए मुझे महसूस होता है कि मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ कि मेरा मोबाइल छीन के ले जी, जाएगा। अगर मैं मुल्क से बाहर हूँ मुझे कभी ये कभी फियर भी नहीं नहीं होता। होता। तो डेफिनेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आप जानते हैं कि आप किस कल्चर, किस मुल्क में, किस उसमें वहाँ पे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, उसको समझते हुए अगर आपको एक डर है किसी चीज़ से, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, फेलियर हो गया, आप लिफ्ट में फंस गए, इट्स अ रैशनल फियर आई थिंक।
اور میں بھی آپ کی جگہ ہوں گا تو مجھے بھی ڈر لگے گا لفٹ یوز کرتے ہوئے کہ بھائی اگر ہو گیا تو کون نکالے گا مجھے, کیا مسئلہ ہوگا. تو آئی تھنک میں اس کو فوبیا نہیں سمجھتا. دیکھیں فیئر اور انزائٹی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ پروڈکٹیو نہ ہو یا اس کا ایک مقصد نہ ہو. فیئر ہمیشہ آپ کے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے. یہ ایسا ایموشن ہے جو آپ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پروٹیکشن کے لیے. اور فلائٹ اینڈ فرائٹ ریئیکشن جو ہوتا ہے یہ بھی بیسکلی اسی کا حصہ ہوتا ہے. یا تو آپ کسی ایسے ڈینجرس سچویشن میں ہیں یا تو لڑیں گے یا بھاگ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ایک جیسے میں نے یرکیز ڈاٹسن کرو کی بات کی تھی انزائٹی میں, کہ ایک انزائٹی جو ہے نا اس کا بڑا پازیٹیو کردار ہے پرفارمنس میں. جیسے سے زیرو انزائٹی زیرو پرفارمنس ہوتی ہے, اور جیسے سے انزائٹی بڑھتی ہے آپ ایک آپٹیمل لیول آف انزائٹی آپ کو چاہیے جس پہ آپ بیسٹ پرفارم کریں. چاہے وہ آپ ایگزام دے رہے ہوں, چاہے آپ آفس میں کام کر رہے ہوں, یا آپ کوئی بھی ایسا اپنے ٹاسک یا گول جو ہے نا وہ اچیو کرنا ہے, اس کے لیے آپ کی تھوڑی بہت انزائٹی ہونا ضروری ہے, تبھی آپ اچھی پرفارمنس دے سکیں گے. اور اگر انزائٹی بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر آپ کی پرفارمنس پھر زیرو کی طرف آنا شروع ہوتی ہے. اٹس این انورٹیڈ یو کرو, یرکیز ڈاٹسن سائیکالوجی کے حساب سے جو سائیکالوجی میں پڑھا جاتا ہے. اب یہاں فیئر بھی اس طرح سے ہی ہے کہ اگر زیرو فیئر ہے اور آپ بالکل ہی امپلسو ہو کے ایک ڈیسیجنز لے رہے ہیں, آپ کو خوف ہی کسی چیز کا نہیں ہے, آپ نے پیسہ بھی ایسے ہی خرچ کرنا ہے, آپ نے گاڑی بھی تیز چلانی ہے, آپ نے جناب کوئی بھی ایسے ڈیسیجنز لینے ہیں جو ریکلیس ہوں یا امپلسو ہوں, جو کہ خوف کے بغیر ہوں, تو وہ بھی خطرناک ہے. کہ آپ کو آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں آپ پھنس سکتے ہیں, آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں, فائنینشلی آپ مس ایڈونچر کریں گے تو آپ کو بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے فائنینشیل. لیکن آپ کیلکولیٹڈ فیئر کے ساتھ ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیجن لیتے ہیں تبھی آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں یا اچھے آگے نکل سکتے ہیں. بہت زیادہ خوف جو ہوتا ہے کئی لوگوں کو روکتا ہے کہ بھائی ہم یہ فیصلے نہ کریں, وہ فیصلہ نہ کریں. تو ایک لیول کا فیئر آئی تھنک امپورٹنٹ ہے زندگی گزارنے کے لیے, اپنے سروائیول کے لیے, اپنے آس پاس ریلیشن شپس میں ڈیسیجنس لینے کے لیے, کام میں پروڈکٹیوٹی کے لیے, پڑھائی میں پروڈکٹیوٹی کے لیے. لیکن وہ خوف اگر اس لیول سے آگے نکل جاتا ہے جو اتنا زیادہ اپریہینشن کاز کر دے یا پریشانی یا سوچیں آنے لگے دماغ میں کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا, نیگیٹیوٹی لے کے آ جائے, تو پھر وہ خوف جو ہے نا وہ پیتھولوجیکل ہے, وہ اس کا علاج ضروری ہے. علاج کرنا ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو زیادہ آپ اگر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کسی چیز کے بارے میں ضرورت سے زیادہ, اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو مزاج ایسا ہے کہ ہم اشتہاروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی بوتل جو ہوتی ہے میٹھی وہ پی کے جو وہ گاڑیاں چھتوں کے اوپر سے جو وہ کرنا, یہ اسٹوپیڈٹی ہے, اور کرنے والے بھی جو اسٹنٹ پرفارم کر رہے ہیں اسٹوپڈ ہیں. اس قسم کی چیزوں سے حد الامکان کوشش کریں, اوائڈ کریں. ایسی ریکلیس ڈرائیونگ اور اس طرح کے اسٹنٹس جو ہیں وہ ریئل لائف میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے, چاہے وہ آپ ٹھنڈی بوتل پئیں یا کوئی بھی اگر آپ کریں, ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں. خاص طور پہ ینگسٹرز کو میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے, ہمارے یہاں تو ویسے ہی سینس پریویل نہیں کرتا. آپ اشتہاروں کے اندر جس طرح کی مارکیٹنگ دیکھتے ہیں اور جس قسم کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں, کوئی اس سے اٹریکٹ نہیں ہو سکتا. پھر کبھی اس کے اوپر بات کروں گا, لیکن اس کا انسان کی سائیکی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے میں کہتا ہوں. تو بہت زیادہ ینگسٹرز میں پرابلم ہے. ایک خاتون ہے, انہوں نے میسج کیا کہ بچے بچپن میں تو بہت زیادہ اسٹبرن ہوتے ہیں, وہ بڑے ہو کے اتنے ہو جاتے ہیں کہ اب بہت ساری چیزوں کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اب کوئی بات سنتے نہیں ہیں, جس چیز کے بارے میں اڑ جائیں. اور پھر وہ شروع میں جو ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے نا, جب ہم اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی, تو کہتے ہیں جی بڑے یہ تو بڑا اسٹبرن ہے, اس سے تو آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی میرے اندر کوئی کوالٹی ہے جس کو مجھے سسٹین کرنے کی ضرورت ہے, اور ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اتنا نقصان ان کو ہو رہا ہے ابھی بھی, کہتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, ذرا یہ بتائیں کہ یہ بھی تو ایک نیچر ہے. بات آپ نے بالکل صحیح کی, لیکن آئی تھنک اس میں پیرنٹنگ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پیرنٹس جیسے آپ نے بالکل صحیح انڈیکیٹ کیا, اگر یہ سوچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ضدی, چلو اس کی بات مان لیتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی پرابلم بہت آگے جا کے بڑی بن جاتی ہے. جب پرابلم بڑی بن جاتی ہے تو پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہو جائے کسی طرح, فوراً سے اتنا بڑا پرابلم بالکل زیرو پہ آ جائے, بالکل ٹھیک ہے, وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو آپ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, آپ پرمیسو رہے ہیں, آپ نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی, یہ بھی دے دیا بچے کو, وہ بھی دے دیا, بڑے پرمیسو ہو گئے. اور یہ بڑا خطرناک ہے, کیونکہ جو بھی پیرنٹس کو کرنا چاہیے, آپ کو اچھی بات
جو ہے نا اس پہ انکریج کرنا چاہیے, بری باتوں پہ روکنا چاہیے, اور ایک حد تک پنشمنٹ بھی ایکسیپٹیبل ہے ہمارے مذہب میں بھی اور ایون سائیکائٹری میں بھی, لیکن بہت بہت ایکسٹریم کیسز میں اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں, سمجھائیں اور کوشش کریں کہ بچے جو ہیں وہ صحیح راستے پہ رہیں. ہر چیز نہیں مان لیں بچوں کی, کیونکہ آپ ان کو چاہے کسی جگہ بھی لے جائیں, آپ تو یہ کہ ریسٹورینٹ جائیں یا کسی گروسری شاپ میں چلے جائیں تو میں یہ بھی خرید سکتا ہوں, میں وہ بھی خرید سکتا ہوں, آپ سب لے کے دے رہے ہیں. شوگر انٹیک ان کا بہت بڑھ رہا ہے, وہ ہائپر ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر وہ آپ ان کو سب وہ چیز کر کے دے رہے ہیں, تو بعد میں اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ سیکھتے ہیں کہ ہم جو بھی مانگیں ہمیں ملے گا, ہم جو چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. تو یہ کہ آئی تھنک پیرنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ پہلے سے ہی بیلنس لے کے چلیں. اچھا, ایسی پرسنالٹیز میں نے دیکھا ہے کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے, یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جو میں سوچتا ہوں اور جو میں فیصلہ لے لوں نا وہی صحیح ہوگا, باقی سب غلط ہوں گے. میں بڑا کوشش کی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر تو نہیں ہے, خیر ایک اسپورٹس سے ان کا تعلق رہا, پھر وہ بعد میں پرائم منسٹر بھی بن گئے, تو میں ان کو انالیسس کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے کیا. تو ان کے اندر ایک یہ بھی شروع سے رہا کہ بہت زیادہ اسٹیپ بن رہے کہ جو میں نے فیصلہ کر لیا بس وہ ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو میں جو ہے وہ نہیں کروں گا. وہ چیز اتنی میچور ہو گئی کہ جب وہ ایونچولی ان کو پولیٹکس میں جب بھیجا گیا تو وہ ان کے لیے سب سے زیادہ جو چیز تھی نا جس نے ان کو نقصان پہنچایا وہ یہی چیز تھی. اور ہمارے یہاں جو ان کے فالوورز ہیں, جو بیسکلی کلٹ فالوور ہیں, وہ جو کلٹ کو فالو کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی کوالٹی ہے کہ ان کے اندر جی اگر انہوں نے سٹینڈ لے لیا تو سٹینڈ لے لیا, اب یہ کچھ بھی نہیں, دنیا کو کچھ بھی کر لے. لیکن یہ اصل میں وہ چیز ہے جنہوں نے ان کو خود بھی تباہ کیا اور ان کی پولیٹکس. میں تو اس لیے اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے کیسز ہیں, میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے, ایک ایشو ہے, کیونکہ وہ جب شروع سے مزاج بچپن سے ایسا رہا نا کہ جو چیز کہی ہے وہ مل گئی, تو پھر وہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو اتنی بڑی فیلڈ کے اندر ان کو بھیج دیا جنہوں نے بھی بھیجا, تو اب وہ اسی طرح سے ہر چیز کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری پرسنالٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے جو میچور ہو جائے سب کچھ ہوگا لیکن اب وہ ختم نہیں. کیا اس ایج کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت پہلے سے ان کو ضرورت ہے ایک اچھے سائیکیاٹرسٹ کی. جی اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے, اور اٹس اے ڈیفیکلٹ کویشچن. لیکن جیسے جیسے پرسنالٹی بن جاتی ہے نا اس کو چینج کرنا آسان نہیں ہوتا. اچھا, اس میں بھی ری انفورسمنٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ری انفورسمنٹ مل رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے راستے ملتے جا رہے ہیں اور میں کرتا ہی آگے نکلتا جا رہا ہوں, تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں میں جو بھی فیصلہ کروں گا صحیح ہوگا اور مجھے اس کا نتیجہ بھی مل جائے گا. جی تو وہ اس کو فردر ری انفورس کرتا ہے, اور پھر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کا پھر نتیجہ پازیٹیوٹی کی طرف آتا ہے, تو پھر تو آپ کو وہ ری انفورس کر رہا ہوتا ہے کہ جتنے ڈیسیجنز میں لے رہا ہوں وہ صحیح جا رہے ہیں. جی لیکن کہیں نہ کہیں انسان غلط فیصلے کرتا ہے. تو یہاں دو اسپیکٹس آ جاتے ہیں آئی تھنک بڑے امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ جو فیصلہ کر لینا اس کو ریویو نہیں کرنا کہ کیا یہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بالکل انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, اور ایکسیپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی کہ ہاں میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. دو چار لوگوں سے مشورے کرنے میں برائی نہیں ہوتی, کیونکہ انسان الگ الگ طرح سے سوچتا ہے. ابھی پچھلے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ اگر سائیکیاٹرسٹ اگر ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کر سکے تو کیا سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے, کیا سائیکیاٹرسٹ چھوڑ کے دوسرے سائیکیاٹرسٹ کو ٹرائی کرنا چاہیے. میں کبھی اوفینسو فیل نہیں کرتا کہ کوئی میرے پاس پیشنٹ آئے مجھے بولے سر آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے, میں کسی اور کو ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل کریں. دیکھیں, ہر ڈاکٹر کا بھی ایک الگ نظریہ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہر لیڈر کا بھی اپنا نظریہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. تو لیڈر بھی آئی تھنک وہ بہتر ہوتا ہے جو ایبسٹریکٹ ہو, جو یہ سوچے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ فیصلے کیے ہوں جو شاید صحیح نہ ہوں, میں یہ فیصلے ریویو کیوں نہ کروں, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہ کروں, اور ایک میوچل لیول پہ دوسرے لوگوں کو مل کے لے کے چلوں تاکہ ان کے بھی تو باتیں سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. I think that's important, I think very very important. دوسرا اسپیکٹ ہے امپلسیوٹی کا, کہ کبھی کوئی دماغ میں چیز آئی تو اس کو فلٹر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. سوچے سمجھے بغیر بول دینا وہ جو ہے نا نقصان کر سکتا ہے. کیونکہ اچھا لیڈر ہے وہ ہوتا ہے جو بولے لیکن سوچ کے بولے, تول کے بولے, یہ سوچ کے بولے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. مطلب کئی ایسی ریالٹیز ہیں یاسر جو آپ اپنے ساتھ تو ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتے. جیسے آپ کی فیملی ہوتی ہے, فیملی میں بیوی ہے, بچے ہیں, میرا بچہ برا ہی کیوں نہ ہوگا, میں ہر ایک کو جا کے نہیں بولوں گا کہ یار میرا بچہ برا ہے, میرا بچہ برا ہے. کوشش کروں میرا بچہ اچھا ہو جائے, لیکن میں اس کی برائیوں کو چھپاؤں گا, کوشش کروں گا اس کا امیج خراب نہ ہو.
تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. خیر اگر یہ بات سمجھ میں آئے، ویسے بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے. ایک بڑے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک جسٹس تھے، بڑے مشہور چیف جسٹس رہے فارمر، اور بڑے سمجھدار آدمی. جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو ڈسکشن کے بیچ میں وہ کافی دیر تک سوچتے اور سوچنے کے بعد جواب دیتے. تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا یہ آپ بہت زیادہ سوچ گئے. وہ کہیں جس منصب پر ہم رہے ہیں یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم بہت زیادہ سوچ کر بات کریں، کیونکہ اگر ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح جلدی جلدی یا جو بھی آئے ایک دفعہ بول دیا اور اس کے بعد وہ کہہ دیا تو یہ بڑا نقصان دہ ہوگا. ویسے تو سب کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہماری جو فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے یا ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہمیں بہت سوچ کر بولنا پڑتا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی میسیج ہے جو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس سے جو اپنی بات کو وہ کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ بنا سوچے سمجھے کہہ تو دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو ادراک ہوتا ہے کیونکہ آپ اس پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ جیسے میڈیا پہ ابھی میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو آپ فوراً سے اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بات غلط کہی گئی ہے. تو پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ غلط ادائیگی کی ہے. اس لیے بہت سوچ کے یہاں پر بیٹھ کر بات کرنا ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. تو یہ بہت سارے ہمارے یہاں مختلف لوگوں کا میں انالیسس کرتا ہوں کہ ان کی پرابلم کہاں پر رہی ہے، تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو زیادہ تر جو بچوں کے اندر خاص طور پہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جب اپ برنگنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں اب اس لیے ڈیولپ ہو گئی ہیں کیونکہ ہم اس کو پرابلم سمجھتے نہیں ہیں. اور شاید یہی وجہ ہو رہی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں یا جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں تو پھر وہ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آئی ٹیل یو کہ ابھی تک جو میں نے دیکھے زیادہ تر کیسز جو ڈرگ ایڈکشن کی طرف گئے ہیں ان کا بھی پرابلم یہی کہ بہت اسٹبرن تھے اور اس کے بعد پھر وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف آئیں. تو یہ ایک بڑی وجہ بن رہا ہے. وڈ ڈو یو تھنک کہ آپ کے پاس جو کیسز آ رہے ہیں آپ جب انالیسس کرتے ہیں تو کیا چیز نکل کر آتی ہے سامنے؟ آئی تھنک دو اسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہے ڈرگ ایڈکشن کا. ایک تو لو سوشو اکنامک گروپ کا ڈرگ ایڈکشن از ویری ڈفرنٹ ٹو ہائی سوشو اکنامک جی گروپ کا ڈرگ ایڈکشن. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نشے میں لوگ جو اتنے زیادہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، جن کو جابس نہیں مل رہی ہوتی ہیں، جن کے کیریئر میں انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے لیکن فرسٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ٹوٹی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا صدمہ یا ٹراما ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کو ہم کام غلط کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ نشہ کرتے ہیں تو ایک یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ بچپن میں جب اسکولنگ اور پھر بعد میں کالجز میں آتے ہیں، ماں باپ کی اٹینشن کتنی ملی نہیں ملی، کیا بولنگ ہوئی، ایشوز کا وہ ایکسپریس کر سکیں، ان کے اندر فرسٹریشن کانفلکٹ کیا تھے، ایسے دوستوں میں مل گئے جو انہوں نے کہا چلو یار نشہ کر لو. ولنریبل ایج ہوتی ہے اور اگر نظر نہ رکھی جائے تو وہ نشے میں چلے آتے ہیں. لیکن پھر ایسا گروپ بھی ہے یاسر جو کہ اچھی فیملیز سے آتا ہے، ویل آف فیملی سے آتا ہے، جہاں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، جہاں پہ کیریئر کے ایشوز کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ جاب کی انسیکیورٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں. وہاں پہ ایسے اسٹربن قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ کہیں گے وہی پورا ہو جائے گا، جو ہم چاہتے ہیں وہی صحیح ہے. بڑی سے بڑی گاڑیاں ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، پاور بھی پتہ ہوتی ہے کہ بھائی فیملی کے پاس پاور ہے تو ہم مس یوز بھی اس کا ہو سکتا ہے، یا پھر ہمیں بچانے والے لوگ ہیں جو کہ ہمیں بچا لیں گے. وہاں پر آ کے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ڈرگس کو، یا پھر سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایک ابھی پارٹ آف فیشن ہو گیا ہے، یا ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم کنفارمیٹی ہماری آؤٹ ہو جائے گی کہ بھائی پارٹیز ہونی چاہیے، دوست ملنے چاہیے بڑی بڑی جگہوں پہ. تو اس کے بڑے نقصانات ہیں. اس لیے کہ ایک دفعہ یہ سوچ کے کہ ڈرگس کو اور یہ موویز وغیرہ میں بھی انکریج کی جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس کو بڑا ایزی دکھایا جاتا ہے. اور ایسی موویز انگلش میں، بالی ووڈ میں اور ہالی ووڈ میں اور باقی اس میں بھی دیکھا جاتے ہیں، اور بڑی دکھائی جا رہی ہیں. پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 تک آئے ہیں، جس میں ہینگ اوور ٹائپس کے وہ موویز تھیں جس میں اتنا انہوں نے 4 دوست تھے جو گھومنے گئے ہوئے تھے، اتنا زیادہ نشہ کر لیا اور انگلیاں تک کٹ گئی، ہاتھ تک کٹ گئے اور ٹیٹوز تک منہ میں بنا لیے اور کیا کچھ نہیں کر لیا، لیکن وہ اینڈ میں ان کا دکھایا گیا فن تھا وہ بس. تو یہ اسی طرح جیسے آپ ایڈورٹیزمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اس کا 10 سے 15 گنا زیادہ ڈسٹرکٹیو قسم کی موویز ہیں. اور دیکھتے ہیں ٹین ایجرز، کہتے ہیں اچھا یہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی کبھی کر سکتے ہیں. اس سے بہت سیکھتے ہیں. پھر ماں باپ سے بچے بڑا سیکھتے ہیں کہ ماں باپ نے پیسہ کس طرح کمایا ہے، ماں باپ نے دوسرے لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کیا ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں کہ منافقت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے جا رہے ہیں، دکھاوا بڑھتا جا رہا ہے.
پیسہ کسی بھی طرح سے کمانا ہو لیکن کمانا ہے، ایگزیکٹلی. بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر آپ کے بچوں کے سامنے آتی ہیں انفارچونیٹلی، کیونکہ جس طرح سے بھی آپ پیسہ کمائیں گے نا، اور بچوں کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں نہیں دیتے، ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، یہ آگے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سائیکیٹری میں نے بہت دیکھا ہے، ایگزامپلس دیکھی. 30 سال ہو گئے مجھے نفسیات کرتے ہوئے، اور میں نے بہت ڈفرینٹ ملکوں میں کی. ایسے لوگ دیکھے جو اچھے بھی تھے اور انہوں نے اچھی تربیت بھی، چاہے وہ بہت پڑھے لکھے تھے، امیر تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. ایسے لوگ بھی دیکھے، اور ان کی تربیت بھی دیکھی، انہوں نے بچوں کی بہت اچھی کی اور اچھے ایگزیکٹلی. ریزلٹس بھی دیکھے. تو بالکل. جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے اینڈ آف دا ڈے. یہی اس پہ اپلائی ہوتا ہے. اس لیے کہ جیسے آپ بچپن سے اپنے بچوں کو تربیت کریں گے، جتنا پروٹیکٹیو اچھے طریقے سے سمجھاتے ہوئے. اچھا یہ نہیں کہ اتھارٹیرین ہی ہونا ہے کہ آپ نے کہا نہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے. ان کو سمجھانا ہے کہ یہ غلط کیوں ہے، میں یہ ایگزیکٹلی. کیوں کہہ رہا ہوں. تو آپ ایک بیلنس لیتے ہو، پیار محبت کا بیلنس بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن بالکل اوور کہ ہر چیز چھوڑ دے دی وہ غلط ہے، اور ہر چیز روک دی وہ بھی غلط ہے. جی. بیلنس میں لے کے میانہ روی، جو کہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ میانہ روی، بالکل بیلنس صحیح ہے. امپورٹنٹ ہے. یہ یہ ضروری بڑا ہے. ضروری ہے انالیسس ہونا. اور میں ابھی جو پرسنالٹیز کے حوالے سے اور یہ ان کی جو پرابلمس ہے اس کے حوالے سے کہ اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا ابھی ایک پلین کریش کی اسٹڈی جو پی آئی اے کا ہوا، تو میں اس کے کیس اسٹڈی دیکھ رہا تھا. اس میں جو کنکلوژن نکلا وہ یہ کہ جو پائلٹ ہے اس کے خلاف جو چیز ریویل ہوئی بڑی خطرناک رہی، کہ جو ایک ٹیسٹ ہونے سے پہلے ایک سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ان کو فیل کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بہت زیادہ اسٹیبرن تھا اور چیزوں کو نہیں صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتا تھا. اور ایونچولی ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے وہ کر لیتے ہیں، اس نے اس کو جاب بھی حاصل کر لی اور پائلٹ بھی وہ بن گیا. لیکن وہ ہوا کیا، وہ جو پلین کریش کی وجہ بنی وہ یہی بنی کہ جو اس کو انسٹرکشن دی گئیں اس نے کہا میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور وہ ایونچولی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیزاسٹر ایک آیا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ایک تو اس کو چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی سائیکلوجیکل پرابلم اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے. اب زیادہ تر میں جب لوگوں سے ملتا ہوں اور خاص طور پہ یہ جو بڑے بیوروکریسی کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، تو مجھے کہیں نہ کہیں ایک پرابلم سب کے اندر نظر آتی ہے. اب اگر اس طرح آپ کوئی چیزیں اگر آپ سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح اس کا نتیجہ نکلے گا. بتائیے. جس دن سے میں سائیکیٹری کر رہا ہوں، اور 30 سال پہلے کی بات ہے، میں شروع سے یہ سوچتا رہا کہ سائیکیٹرسٹ بننے سے پہلے کیا ایک سائیکیٹرسٹ کا سائیکلوجیکل ایویلیوشن ہونا چاہیے. اور یہ بڑا ضروری ہے، اور میں جی. سمجھتا ہوں ہر فیلڈ پہ اپلائی ہوتا ہے یہ، جی. کہ جہاں آپ اتنے انسانوں کو ڈیل کر رہے ہیں، جی. ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک ایگزیکٹلی. سرجن ہے جو اتنی سرجریز کر رہا ہے، ایک پائلٹ ہے جو اتنے جہازوں کو لے کے اڑا رہا ہے جہاز، جی. ایک بس ڈرائیور ہے جس کے ساتھ جو ہے نا جی. 50-100 لوگ شامل ہے پیچھے، ہر ہفتے جو آپ کے یہاں آپ 20 ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہو رہے اس طرح کے. لیڈر ہے جو پوری ملک کو چلا رہا ہے. جی. ایسے بڑے بڑے ملکوں کے لیڈرز ہیں، ان کا کیا سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ہوتا ہے بالکل. نہیں ہوتا ہے. ڈیمینشیا اسکریننگ ہوتی ہے، کئی تو اب ایج میں جا رہے ہیں. جی. تو پھر وہ دیکھیں جب وہ بڑے بڑے فیصلے لیں گے اور وہ اس پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پہ آتا ہے، ان لوگوں پہ آتا ہے. میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں، بس ڈرائیور ہے تو کا ان پہ آتا ہے جو بس جن کو چلا رہے ہیں، پائلٹ ہے پیسنجرز پہ آتا ہے، ڈاکٹرز ہیں ہزاروں پیشنٹس پہ آتا ہے. سب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کا فزیکل اینڈ سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ہو، اسپیشلی سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے، بالکل صحیح. کہ فیصلے امپلسو تو نہیں کرتے، نارسسسٹک تو نہیں ہے، صرف اپنا زیادہ تر سوچ، میجورٹی. اینٹی سوشلز بہت تو نہیں ہیں. ایسا تو نہیں کہ بہت ایسے ڈیسیژن نہیں جس پہ ان کو ریمورس نہ ہو. کئی ایسے فیصلے جس سے کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا لوگ ان کے لیے نمبرز بن جاتے ہیں پھر. اب ایک ایگزیکٹلی ہر ایسے ہی ہے. انڈیویجول جو ہے نا اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، گھر میں ایک موت بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ گھر پہ کیا افیکٹ آتے ہیں. بالکل. تو یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں کہ یہ اس لیول پہ جو بھی انسان ذمہ داری کی پوزیشن پہ ہو، بڑی ذمہ داری کی جی. پوزیشن پہ ہو، ان کا ضرور سائیکلوجیکل اسیسمنٹ ہونا چاہیے. میں بالکل صحیح سمجھتا ہے. ہوں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے. ابھی بہت سارے لوگ اس سے ناراض ہوں گے. اچھی بات ہے ناراض ہوں، آج اس کے بارے میں سوچیں. یہ کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی ضرور غلطی ہے جو ان کو نامنیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ ایویلیوشن نہیں ہوگی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا. آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیں، لائک پولیسنگ دیکھیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے آفیسرس کو، کوالیفائڈ لوگوں کو جو آپ کے لیے کوالیفائڈ ہیں، آپ نے ان کو ہائر کیا اور ان کی پرفارمنس کا جب آپ جائزہ لیں ان کے کریئر کے اندر تو ان کی پرفارمنس 0/0 آپ کو نظر آئے گی. پھر ان کی جب پوسٹنگ ہو جاتی ہے، ایک تو پرابلم ہمارے یہاں بڑا یہ ہے، میں جس سے سب سے زیادہ مجھے پرابلم ہے
وہ یہ ہے کہ ہمیں پرفارمنس بیس پروموشن نہیں ملتے. وہ ایک ٹائم فریم ہے, وہاں پہ آپ نے سروس کرنی ہے, آپ نے ان کو پروموٹ کر دیا. پیچھے اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں, اگر آپ پولیس کے اندر ہی جا کر دیکھیں, ایریا کے اندر آپ دیکھیں, نہ کرائم کم ہوا, نہ اور کوئی چیزوں میں امپرومنٹ آئی, نہ پولیسنگ کے اندر کوئی امپرومنٹ آئی. صرف ایک پولیسنگ نہیں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ جا کے دیکھیں, فلائنگ ہو یا کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کو پرفارمنس آپ کو ہر جگہ زیرو نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے, اور دوسرا کہ یہ جو چیزیں اسیس کرنے کی ضرورت ہے وہ پولیٹیشینز بھی اس کے اندر شامل ہیں, ان کی بھی اسسمنٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد ان کو کوالیفائی کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اتنی بڑی رسپانسبلٹی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک شخص کو دی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے پھر جو پوری قوم کو لگا دیا. اب آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا. تو اگر یہ اس وقت یہ ساری چیزیں اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے کر لی جاتی, نتائج اس سے بالکل مختلف ہوتے, اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر نیچر میں ایک ایڈونچر ہونا بھی ایک وہ ہے, اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت زیادہ ایڈونچر کا شوق ہے, اور ایک بڑی شخصیت تھے, بڑا رول کیا انہوں نے پاکستان کے اوپر, بڑا ٹائم گزارا, ان کی بھی نیچر کے اندر یہ شامل تھے. دو کہ مجھے بڑے پسند تھے, میں زیادہ اس لیے وہ نہیں کرتا, لیکن بائی نیچر ان کو بڑا ایڈونچر پسند تھا, اور وہ ایڈونچر کرتے رہتے تھے ایوری ناؤ اینڈ دین. اور جب ان کو پوزیشن ملی تو انہوں نے وہی ایڈونچر کیا, اور جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے لوگوں کے اندر شامل ہے. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے وہ پہلے اسسمنٹ ہونی چاہیے, بالکل کمپلیٹ کہ اس کا ہے کیا, ٹینڈنسیز کیا ہیں, اور زیادہ ایڈونچر کا شوق نہیں ہے. اگر ہوگا تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جی وڈلی سے بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یاسر, لیکن چاہے بڑے بڑے ملکوں کو دیکھ لیں, ڈیموکریسی ہوتے ہوئے بھی ڈیموکریسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. ہم سائیکٹری سے دور ہٹتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی, لیکن آئی تھنک بڑی ضروری باتیں. اب ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جو دنیا پہ رول کر رہا ہے اس وقت, اور ون آف دا بڑا سب سے بڑی نیشن ہے. اس کے جو پچھلے پریزیڈنٹ گزرے اور واپس نامینیٹ ہو کے آ رہے ہیں واپس, تو اب وہ ان کے بارے میں اس زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو کہا جاتا تھا ان کا سائیکٹرک ایویلیوشن ہونا چاہیے, اسیسمنٹ ہونا چاہیے, عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ چیز صرف پاکستان میں نہیں ہے, دوسرے ملکوں میں بھی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ابھی تک وہاں پر بھی سائیکٹرک ایویلیوشن ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے کچھ. لیکن کچھ حساب سے میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک بڑا یونیک ہے, ڈفرینٹ ہے, اور ان ملکوں سے جو کہ بہت آگے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ان سے ڈفرینٹ ہے کہ جہاں پر فیمیل پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہو کے گزر چکی ہیں, وہاں پہ ابھی تک نہیں آئی. تو ہم اپنا پاتھ وے خود لیتے ہیں. تو ہمیں ضروری نہیں کہ کسی بھی نیشن سے ایگزامپلز لینے کی ضرورت ہے, لیکن اگر سینسیبل ہو کے سوچا جائے نا, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو مین لیڈرز ہیں, اور چاہے کسی بھی لیول پہ ہوں, چاہے وہ اچھا لیڈرز میں صرف یہ نہیں کہ جو یہاں پر ایون ججز ہیں, آرمی رہے, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جن کے پاس پاور ہے, ہیز ٹو ہیو سائیکولوجیکل اسسمنٹ. اور بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں مس مینجمنٹ, مس کنڈکٹ کا بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں, آپ نے بہت سارے, اب اس میں ججز ہیں, ویری سوری, فیصلے جو جس قسم کے انہوں نے دیے, پتہ چلا ہے اس میں ریفلیکٹ ہوئی ہے یہ چیز کہ پرسنالٹی کا ایشو تھا, اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھا, اور جو کچھ ہوا اسی وجہ سے تو آج ہم اس حال پر ہیں. ہمیں تو اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. تو سائیکولوجیکل ایشوز تو ہیں, اور وہ سوسائٹی پریویل کر رہی ہے, تبھی تو یہ ساری سچویشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. اگر یہ نہ ہوتا, اس چیز کو میک شور کیا جاتا, تو پھر صورتحال آج یقیناً بہت بہتر ہوتی. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, پوری دنیا میں تو شاید ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس تو پھر بھی کچھ چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود خاص طور پہ جو پبلک آفس بیرر ہیں, یا وہ لوگ جن کو پبلک کا سامنا کرنا زیادہ ہے, ان کے اسسمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے, جس کو نہیں کیا جا رہا. ایگزیکٹلی. اچھا میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. میں نے فیلوشپ کا ایگزام دیا آسٹریلیا میں, تو دے ور 3 سائیکیاٹرسٹ. تو میں نے پوچھا یہ 3 سائیکیاٹرسٹ کیوں ہیں جو یہ ایگزام کے لیے آئے ہیں, تو کہ 2 سائیکیاٹرسٹ تو آپ کا ایگزام لیں گے, اور تیسرا بیٹھ کے ایگزامنرس کو دیکھے گا کہ وہ غلط سوال تو نہیں پوچھ رہا, بالکل صحیح, وہ آپ کو پاس یا فیل کسی غلط طریقے سے نہیں کر رہا, یہ اس کو چیک کرنے کے لیے ایگزامنر ہیں. تو بات ہے کہ جو سب ٹاپ بیٹھ کے میرا اسسمنٹ کر رہا ہے اور میرے لیے ایک فیصلے لے رہا ہے, اس کے فیصلوں کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بالکل صحیح, آپ نے بالکل صحیح کہا. تو یہ چیز مسنگ ہے, جس کی وجہ سے پاورز کو جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا ہے. اور جب تک اگر انالیسس نہیں ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ہمارے یہاں ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, ویری سوری آج کھل کر یہ بات کروں گا, اس سے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو فیلئر ہی فیلئر آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں,
اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اسسمنٹ صحیح نہیں ہوئی اور پھر جن لوگوں کو رسپانسبلٹی دی گئی انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نیچے پھر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے سامنے اگزامپل ایسی ہو کہ اوپر افسر بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہے تو پھر جناب وہ کسی کو بھی نہیں روک سکتا، اور یہی ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس لیے بھی یہ بات بری، ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو خواہ کرٹیسائز کر رہا ہے، اچھے کام بھی تو ہیں یہ بھی دیکھیں، جیسے میں کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر آگے چل کے ایک اور ہماری جو سیٹنگ ہوگی اس میں اس کے اوپر بات کریں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے تاکہ سے یہ جو جگہ ہے نا جس کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کلیئر کیا جائے، اور آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کہ آج آپ آئے اور اپنے بڑی کھل کر گفتگو کی ان تمام معاملات پر، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کی جو فیڈ بیک ہے اور کویشچنز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو ضرور شامل کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، اللہ